अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी अहबाब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सब के साथ खैर का मुआमला फरमाए। मोहतरम सामीन, आज की वीडियो बहुत अहम होने जा रही है। मुख्तसर से वक्त में मैं इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपसे एक इंतहाई अहम बात करने जा रहा हूँ। दरअसल ये एक मुकालमा है मेरा और एक बंदे का, जिसके साथ मेरी कुछ गुफ्तगू हुई किसी मौजू पर। वो मौजू क्या है वो भी इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको मैं बताता हूँ। लेकिन इससे पहले आप तमामी अहबाब से गुजारिश है जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए से तमाम वीडियोस के बारे में मालूमात मुसलसल पहुंचती रहें। तो बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। मेरी गुफ्तगू एक ऐसे बंदे से हुई जो कि उलमा से बहुत बदज़न था। उसका कहना था कि उलमा दीन को छुपाते हैं। उसका कहना था कि हमें कुरान और हदीस से दूर रखा जाता है। क्यों हमें कुरान और हदीस पढ़ने का नहीं कहा जाता? क्यों हम खुद कुरान और हदीस को नहीं समझते? क्यों हम जो है वो उलमा की अंधी अकीदत की बिना पर, उनकी अंधी तकलीद की बिना पर हम उनके पीछे चले जाते हैं? हमें जो है वो खुद कुरान और हदीस पे गौर व खोज करके खुद मसाइल निकालने चाहिए, खुद अमल करना चाहिए। हालांकि उनकी ये बात इस्लामी तौर पे तो गलत है ही, लेकिन मंतकी तौर पे, लॉजिकली तौर पे भी वो गलत है। वो कैसे? मैं सबसे पहले आपको लॉजिकली समझाता हूँ कि ये क्यों गलत है। देखिए, कुरान का फ़हम हासिल करना, सुन्नत रसूल यानी हदीस का फ़हम हासिल करना, इजमाए उम्मत के ऊपर इत्तला पाना, मुत्तले होना, इल्म हासिल करना, ये एक शोबा है और ये एक पूरी ज़िंदगी बंदे की चाहता है कि जो बंदा इस शोबे में तालीम हासिल करता है वो अपनी ज़िंदगी इस शोबे के लिए वक्फ कर दे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिकल फील्ड को चूज़ करना पड़ता है। जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आपकी तालीम का आगाज़ होता है। फिर जब आप MBBS बन जाते हैं या फार्मासिस्ट बन जाते हैं तो फिर मेडिकल फील्ड के अंदर आप इजादात करते हैं, कुछ नई तहकीकात करते हैं और मरीज़ों का इलाज करते हैं। यानी जब तक आप किसी शोबे में दाखिला नहीं लेते, उसकी तालीम हासिल नहीं करते, तब तक आप उस शोबे में राय देने के मजाज नहीं होते। जिस तरह डॉक्टर MBBS के अलावा कोई दूसरा डॉक्टर जिसने MBBS नहीं किया, जो कि छोटे मोटे कोर्सेज करके या कंपाउंडरी करके जो है वो अपने क्लिनिक्स चला रहे होते हैं, तो जिस तरह हम उन लोगों पे नुक्ताचीनी करते हैं, तनकीद करते हैं कि ये लोग जो हैं ये लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, ये लोग डॉक्टर्स नहीं हैं और ये कानूनी तौर पे जुर्म कर रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों के बारे में तनकीद करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको फ्राडिया कहते हैं, तो मुझे ज़रा दिल थाम के बताइए कि दीन के मामले के अंदर जिसने कभी दीन का इल्म हासिल नहीं किया वो डायरेक्ट इस्तेदलाल करने की बात कर रहा है। जिसको अरबी ग्रामर का नहीं पता, जिसको कुरान और हदीस का नहीं पता, जिसको उलूम इस्लामिया का नहीं पता, जिसको उसूल तफसीर का नहीं पता, उसूल हदीस का नहीं पता, उसूल फ़िक़्ह का नहीं पता, इतने ज़्यादा उलूम है जो कि एक माहिर मुफ्ती को हासिल करना होते हैं मुफ्ती कहलाने के लिए। फिर मुफ्ती से ऊपर फ़कीह का दर्जा है, फ़कीह से ऊपर मुज्तहिद का दर्जा है, यानी फिर मुज्तहिद से ऊपर मुज्तहिद मुतलक का दर्जा है। ये बहुत से दर्जात हैं, यानी माहिरीन की कैटेगरीज़ हैं। हर बंदा जो है वो मुज्तहिद नहीं बन पाता, फ़कीह नहीं बन पाता। इवन कि मुफ्ती भी हज़ारों उलमा में से चंद एक होते हैं। तो अंदाज़ा कीजिए ये बंदा जो मुझे कह रहा है कि भाई हर बंदा ही दीन के अंदर मामले के अंदर राय देने का मजाज हो, तो ये कितनी गैर मंतकी बात कर रहा है। यानी अगर हम सब की ड्यूटी लगा दें, यानी आप गौर करें कि हम सब आवाम को कहते हैं कि भाई आप कुरान और हदीस से खुद मसाइल निकालें, अपने मसाइल खुद निकालें, उलमा को इससे सरोकार नहीं है और आपने उलमा की इत्तिबा नहीं करनी, तो मुझे बताइए लोग अपने कारोबारी मामलात को कैसे चलाएंगे? लोग, चूँकि इसके लिए तो आपको पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम इसके अंदर आपको अपने आप को पेश करना पड़ेगा। आप उलूम व फ़नून हासिल करेंगे, आप अरबिक ग्रामर पे गिरफ्त हासिल करेंगे, आप तमाम उलूम इस्लामिया पढ़ने के बाद फिर कहीं जाकर कोई राय देने के मजाज ठहरेंगे। लेकिन मुझे बताइए अगर हम हर एक बंदे पर ये लागू कर दें, रेहड़ी वाले के लिए, छाबरी वाले के लिए, दुकान वाले के लिए, नाई वाले के लिए, यानी जो भी जितने भी शोबाजात हैं, बताइए क्या ये तमाम के तमाम शोबाजात मुतासिर होंगे या नहीं होंगे? ज़ाहिर बात अगर हम एक मज़दूर को भी कह देते हैं कि भाई अपने मसाइल कुरान और हदीस से खुद निकालो, अगर वो मज़दूर जो है सारा दिन मज़दूरी करने के बाद अगर नमाज के मसाइल हैं, रोज़े के मसाइल हैं, ज़कात के मसाइल हैं, या तजारत के मसाइल हैं, कारोबारी मामलात हैं, निकाह के मसाइल हैं और तलाक़ के मसाइल हैं, अगर हम इस मज़दूर को ये पाबंद करें कि भाई नहीं, तुमने आलिम के पास नहीं जाना, तुमने खुद से गौर व खोज करके जो है वो कुरान और हदीस से मसाइल निकालने, तो मुझे बताइए क्या ये मज़दूर के ऊपर बोझ डालना गैर मंतिकी नहीं?
بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ بھئی کسی ماہر مفتی کے پاس جاؤ، ان سے اپنے مسائل کے بارے میں معلومات لو، کیونکہ وہ جو مفتی ہے اس نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، علوم اسلامیہ کو سمجھا ہے، لہٰذا وہ اس پر بات کر سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، اور عامی کے لیے یہی ہے کہ وہ مفتی کی رائے پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ یہ تھا منطقی طور پر، لاجیکلی طور پہ بتانا کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی رائے دینا کوئی اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے جو ہے وہ رائے دے دیتا ہے، نہیں، اس سے پہلے آپ کو ان تمام تر شرائط کو دیکھنا پڑتا ہے جو کہ دین کے اندر رائے دینے والوں کے لیے لازم کی گئی ہیں، کہ یہ بندہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کر سکتا ہے قرآن و حدیث میں غور و خوض کرنے کے بعد۔ ہر بندہ نہیں ایسا کر سکتا۔ تو ایک تو یہ منطقی طور پر، ورنہ تو قرآن کے اندر تو واضح حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پوچھو، کن سے پوچھنا ہے، سوال کن سے کرنا ہے؟ اہل ذکر سے۔ اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے، علماء ہے۔ مفسرین کی جماعت نے اتفاق کیا ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ علماء سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا کہ بھئی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ علم والے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اتنے علم والے نہیں ہوں گے کہ وہ دین کے اندر رائے دے سکیں، تو ایسے لوگوں پہ لازم اللہ نے کیا کیا؟ وہ علماء کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، جڑ جائیں، تاکہ وہ دینی معاملات کا علم حاصل کر سکیں، جان سکیں۔ اور یہی بات ہوتی ہے کہ علماء کرام کتابیں لکھتے ہیں اور عوام پڑھتی ہے، اور علماء قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مسائل پیش کرتے ہیں، عوام پڑھتی ہے۔ عوام جو ہے وہ علماء بظاہر تو کسی عالم کی رائے پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں کسی دینی مسئلے کے اوپر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد قرآن و حدیث پر رکھی گئی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ تو ایک منطقی اور لاجیکلی طور پہ بھی آپ کو سمجھایا اور بتایا، اور قرآن کی آیت سے بھی استدلال بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ عام لوگ جو ہے وہ علم والوں سے مربوط رہیں، اٹیچ رہیں، جڑے رہیں، اور ان سے اپنی معمولاتی زندگی کے بارے میں سوالات کریں۔ اسی طرح صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آتے تھے۔ اب دیکھیں تو صحیح آپ کہ اگر قرآن ہی کافی ہوتا تو صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آ کر پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ قرآن تو ان کی اپنی زبان میں نازل ہو رہا ہے، قرآن عربی زبان میں نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام عرب ہیں، ان کو عربی آتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد کیا فرماتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے، خوبی ہے کہ وہ ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں، ان کو حکمت سکھاتے ہیں۔ کون سی کتاب کا علم سکھاتے ہیں؟ قرآن کا سکھاتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا فہم بھی استاذ کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتا۔ یہ جب صحابہ کرام کا مقام ہے کہ وہ عرب ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کا علم حاصل کرتے تھے، قرآن کے فہم کا علم حاصل کرتے تھے، تو آج کے دور کے بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سے رائے دے سکتا ہوں۔ بہرحال اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں اس بندے کے ساتھ ہوئی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ میری اس سے گفتگو ہوئی اور کس طرح میں نے ان کو سمجھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ نے مجھ پر اعتراض کیا، یا علماء پر اعتراض کرتے ہیں، عوام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عوام جاہل ہے، ان کو علم نہیں ہے، وہ علماء کے پیچھے اندھی عقیدت کی وجہ سے جو ہے وہ غلط مسائل پر عمل کریں، وہ خود غور و خوض کریں۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ عربی گرامر جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ ترجمے کے ساتھ۔ میں نے کہا ترجمہ کس کا؟ کسی بھی عالم کا ترجمہ ہو میں پڑھ لیتا ہوں، اور اس طرح اندازہ ہو جاتا ہے تمام مسالک کے ترجموں پڑھنے سے کہ بھئی قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا جواب تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کو قرآن سمجھنے میں بھی علماء کی محتاجی ہے۔ بہرحال میں آپ کے اس جواب کو بھی تسلیم کرتے ہوئے اور آگے بات چلانے کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی مسئلے پر تحقیق کرتے ہیں تو کون سی احادیث کی کتب کی طرف آپ مراجعت کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے کہا کتنی کتابوں کے آپ کو نام آتے ہیں احادیث کی؟ بھائی نام تو اس کو چند ایک کے آتے تھے، بخاری مسلم جو کہ مشہور و معروف ہیں، یا صحاح ستہ کا نام۔ تو میں نے کہا دیکھیں مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح تلاش کریں گے کہ کس مسئلے کا جواب کس حدیث کی کتاب میں ہے اور کس میں نہیں ہے؟ آپ گوگل کریں گے یا آپ جو ہے وہ کسی سافٹ ویئر میں سرچ کریں گے، اپلیکیشن میں سرچ کریں گے؟ مجھے بتائیے کہ آپ کا علم، آپ کے سامنے ایک حدیث آ جاتی ہے، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس کے مقابل کوئی دوسری حدیث صحیح ہو جو کہ اس کو منسوخ کرتی ہو، اور آپ ایک منسوخ حدیث پہ عمل کر رہے ہوں، تو مجھے بتائیے کہ آپ ایک غلط مسئلے پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟
حالانکہ اگر آپ نے کسی مسئلے میں رائے قائم کرنی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی روایات احادیث میں آتی ہیں، جتنی بھی روایات موجود ہیں، ان سب پہ آپ کی نظر ہو، وہ 5 ہو، 50 ہو، 100 ہو، یا 500 یا 500 1000 ہو، کتنی بھی ہوں، 500 یا 1000 کتنی بھی ہوں، آپ کو جب تک اس علم یعنی اس مسئلے کا علم مکمل طور پر نہیں ہے، تمام روایات پر آپ کی نظر نہیں ہے، تو مجھے بتائیے آپ کوئی سی حدیث اٹھا کے اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اور پھر میں نے آخری بات ان کو یہ کہی کہ میرے بھائی، آپ جب بھی کوئی مسئلہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ فٹ سے یوٹیوب پہ جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اور ساتھ میں لکھتے ہیں محمد علی مرزا، یعنی آپ کی کل تحقیق جو ہے وہ ایک بندے پہ موقوف ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مرزا انجینئر کو سننے کے بعد جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور خود سے قرآن و حدیث کا آپ نام تو لے رہے ہیں کہ بھئی ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، لیکن نہیں، آپ قرآن و حدیث کی وہ تعبیر آپ قبول کرتے ہیں جو کہ مرزا انجینئر آپ کو بتاتا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو مرزا انجینئر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو میرے بھائی مرزا انجینئر کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف آؤ۔ تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پھر مرزا انجینئر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ گھنٹے کے 2 گھنٹے کے لیکچرز ریکارڈ کرا کر عوام کو بتائے؟ اس کو تو چاہیے کہ قرآن کی ایک کاپی تقسیم کرے، احادیث کی کتب تقسیم کرے عوام کے اندر کہ بھائی میں کوئی تعبیر نہیں کرتا، کوئی تشریح نہیں کرتا، آپ خود قرآن و حدیث سمجھو اور جو نتیجہ نکلے آپ کے لیے دین وہی ہے۔ یہاں تو مرزا انجینئر صاحب یہ کام کر رہے ہوں، لیکن مرزا انجینئر صاحب آپ لوگوں کو لال بتی کے پیچھے لگا کر جو ہے نا آپ کو پاگل بنا رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے میری اتباع کریں گے، یا جو میں مسائل بتا رہا ہوں اگر آپ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں، ان کو صحیح مانتے ہیں، تو آپ تو قرآن حدیث مان رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عالم اہل سنت ہے، مفتی اسلام ہے، اگر آپ اس کے مسئلے پر عمل کر رہے ہیں تو آپ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کر رہے بلکہ مفتی کے قول پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یعنی مرزا انجینئر کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہے مثال کے طور پر، تو مرزا انجینئر نے پوری تیاری کی ہوئی ہے 2 گھنٹے کے لیے، اس نے ایک اپنا موقف ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ اب اس کو موقف کو ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے لیے دلائل تو تیار کرے گا، لیکن کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے تمام تر دلائل لے کر آئے گا؟ نہیں، وہ اگر تمام تر دلائل اگر سامنے لے کر آئے گا تو اس طرح تو اس کا اپنا مقدمہ کمزور ہوگا۔ تو میرے بھائی آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور آپ قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، آپ دراصل مرزا انجینئر کے متبع ہیں، آپ مرزا انجینئر کی تشریح کو قبول کرتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹلی کہیں کہ بھئی مرزا انجینئر کی جو تحقیق ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، تو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا، بھئی آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں تو گمراہی خریدیں، کفر خریدیں، کچھ بھی کریں، اس سے مجھے سروکار نہیں ہے، لیکن کم از کم عوام کو یہ دھوکہ تو مت دیں کہ آپ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ کسی کی اتباع نہیں کرتے، آپ ڈائریکٹ قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ دینا بند کر دیں۔ تو محترم احبہ، اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سراسر کسی نہ کسی شخص کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اپنے اندر تو اتنی مہارت نہیں ہوتی کہ یہ مسائل نکال سکیں۔ یہ خلافت کے مسائل نکالیں گے تو بھی اپنے مقتدا کو دیکھیں گے، اپنے پیشوا کو دیکھیں گے، اپنے اس عالم کو دیکھیں گے یا اس اسکالر کو دیکھیں گے جس کی وہ اتباع کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے۔ پھر جب وہ جیسا بھی موقف بیان کرے اور اس کو قرآن و حدیث کی صورت میں بیان کرے بنا کر، تو یہ اتباع کرنے والا شخص جو اس کو پیروکار ہے یہ کہے گا کہ میں نے تو قرآن و حدیث پہ عمل کیا ہے بعین ہی۔ اگر آپ حق والوں کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کتب فقہ دیکھیں، اصول فقہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فقہاء کرام نے کس قدر غور و خوض کرنے کے بعد مسائل ہم تک پہنچائے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہے، قرآن میں وہ کس طرح استدلال کرتے ہیں، حدیث میں کس طرح استدلال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہ کا نام یہ ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کو سائڈ پہ رکھو، اندازے سے مسئلے بیان کرنے شروع کر دو، ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے فقہاء کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے ائمہ کرام کو سمجھا ہی نہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی تعبیر و تشریح میں کس قدر مغز ماری کی ہے، کس قدر انہوں نے محنت کی ہے۔ یہ ان کی محنتوں کا صلہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں، جو کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے کہ 4 فقہ کے ماننے والے اہل سنت جو ہیں، تو یہ ایسے نہیں ہوگے۔ آپ دیکھیں، اگر ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو قرآن و حدیث میں سمجھا ہم ان کے پیچھے ہیں، تو آپ ہمیں غلط کہتے ہیں۔
اور آپ آج 1400 سالوں کے بعد ایک مرزا صاحب آتے ہیں اور وہ پیشے سے انجینئر ہے، باقاعدہ پڑھے بھی نہیں ہیں، استاد بھی ان کا کوئی نہیں ہے، گرامر کے حوالے سے بھی وہ کمزور پائے گئے ہیں، اور دیگر ان کی غلطیاں تو ایک الگ سائڈ پہ رکھیں، تو آپ آج اس شخص کی اتباع کر کے ایک امام اعظم کے پیروکار کو آپ تان کریں کہ بھئی امام اعظم جو کہ صحابہ کے دور کے قریب تھے، تابعی تھے، ان کو آپ کہیں کہ بھئی وہ امام اعظم تو قرآن و حدیث کو صحیح طرح نہیں سمجھے، یا انہوں نے قرآن و حدیث کو بنیاد نہیں بنایا، لیکن 1400 سالوں کے بعد آ کر مرزا انجینئر نے اسلام کی تشریح صحیح کر دی۔ میرے بھائی ذرا اس پہ غور و خوض کریں، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کے نام پر آپ کو اپنے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ ان کا سلوگن تو بہت پیارا ہے کہ بھئی قرآن و حدیث کی بات کرو، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن میرے بھائی کیا کتابیں آپ نے خود کھول کے دیکھی ہیں؟ آپ کتابوں کو نہیں بلکہ آپ اس کی بیان کردہ تشریح کو مانتے ہیں۔ آپ کو اس نے متاثر کر دیا ہے کہ شاید اس کا مقصد قرآن و حدیث بیان کرنا ہی ہے، لیکن میرے بھائی آپ کو اس نے اس حوالے سے بدگمان کر دیا علماء سے کہ شاید ان کا مقصد قرآن و حدیث پہ عمل کرنا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کون سا مفتی، کون سا عالم چاہے گا کہ وہ اسلام کے مقابل کوئی راہ بنائے؟ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اسلام پر عمل کرے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لائے۔ تو اس بدگمانی سے باہر نکلیے اور اس جھوٹے دعوے سے بھی باہر نکلیے کہ آپ تو قرآن حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں مسلمان ہیں انہوں نے قرآن حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔